निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। अपनी इब्तदाई गुफ्तगू के बाद निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना के हर रुकन से उनकी वजारत के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिन हैसुल कौम और बिलखुसूस काबीना के जो सरकारी अखराजात हैं उनको कम करना होगा। मुल्क को दरपेश सलामती के जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए हम दिन रात काम करेंगे। उन्होंने फरमाया कि मसला कश्मीर हमारी रूह है जिसे न हम कभी नज़रअंदाज कर सकते हैं और न करेंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। इसी सिलसिले में मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिला। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन और मेरी काबीना कास्ट करेगी। पाकिस्तान में तमाम शहरियों को यकसां हुकूक हासिल हैं। हम किसी भी फर्द, फिरके और कौम के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने फरमाया कि अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे कौम की खिदमत का मौका दिया। वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क में जो बुनियादी ढांचा है, रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी असर नौ तामीर व बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। सेक्रेटरी काबीना ने निगरान काबीना के अराकीन को काबीना की कार्रवाई और रूल्स के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। जड़ांवाला वाक़े के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाम के नाम पर किसी दूसरे मजहब की तस्दीक नहीं होने देंगे। रियासत की ताकत मजलूमों के साथ खड़ी है। हम अक्सरत हैं लेकिन मेजॉरिटेरियन तर्ज अमल अख्तियार नहीं करेंगे। जितना भी मुतालिया करें, इस्लाम हमें कहीं भी अक़लियतों या दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली पर एक कमेटी तश्कील दे दी जिसमें वजारत ख़जाना, वजारत तिजारत, वजारत तवानाई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और दीगर मुतल्लिका वजारतों के अरकान शामिल होंगे। ये कमेटी पाकिस्तान में मुआशी बहाली के अमल की निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न आलमी माहिरीन की निगरानी में तजवीद कुरान पर प्रोग्राम नशर करेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पाकिस्तान के सकाफ़ती वर्से, रूहानियत, सूफीज़म को उजागर करने के लिए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, खुशहाल खान खटक और बुले शाह जैसे शोरा और सूफिया के कलाम को कौम तक पहुँचाने की सही करेगी और इसके लिए तमाम मुतल्लिका इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। मैं एक जुमला फिर कह दूं कि जो मेरी गुफ्तगू हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उनको मैंने काबीना की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से और अपनी वजारत की तरफ से ये यकीन दहानी कराई कि आइन और कानून की रोशनी में आप जो इंतखाबात कराएंगे उसके लिए आपकी मदद और इआनत करना और वो तमाम इंतज़ामी तबादले करना जो आपकी नज़र में इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए हम कमिटेड हैं और हम उनके हुक्म का इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है, जो कल जड़ांवाला का वाक़या हुआ तो ऐसे जी सर मेरा नाम नाज़र सम्राट है, ABN न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। किस न्यूज़ से जी? ABN। अच्छा, ABN से। जी जी जी। सर ये जो आपने माशी बहाली का जिक्र किया है
اس کا مقصد یہی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی یا کچھ عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہے؟ جیسے ساری دنیا یعنی کہ پاکستان پورا کی تحریرات کے ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ شدید ہے کہ الیکشن شاید آگے چلے جائے کچھ اس کی آئینی ضروریات کے تحت, تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ یہ آگے چلے جائے, یا آپ کی کوشش ہوگی کہ 90 روز کے اندر اندر یہ چھوٹے ہو سکے؟ دیکھیں, جو معاشی بدحالی ہے, مہنگائی ہے, افراط زر ہے, غربت ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور جن لوگوں کی ملک کی معیشت پر نظر ہے, آپ میں سے وہ لوگ جو کہ معاشی رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 2015-16 کے بعد پروگریسولی ہمارے حالات خراب ہوئے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ افراط زر اور مہنگائی کا ایک طوفان ساتھ لے کر آتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن میرے خیال میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اس کا علم ہے کہ ہم لوگ ایک IMF کا منجمد پروگرام تھا, وہ بڑی مشکل سے وہ اس کو دھکا دے کے اسٹارٹ کرایا, اور ہم لوگ ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس میں ہیں, اور اس میں ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں IMF کے ساتھ, کچھ کمٹمنٹس کی ہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے, جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے, اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے. تو یہ ہم چاہیں نہ چاہیں, ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو, لیکن اس حکومت کو یہ کرنا پڑا. اس لیے یہ بات درست ہے جب لوگ پیٹرول بام کی بات کرتے ہیں, اور جی وہ وغیرہ جو اصطلاحات, رنگین اصطلاحات آپ لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں, مجھے اس کا احساس ہے. لیکن یہ ایک مجبوری ہے. مشکل یہ ہوگی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوگی کہ ملک اس حال میں ہو اور آپ کی کابینہ اور آپ کے وزراء اللے تللے کریں. اگر لوگ مشکل میں ہیں تو آپ کی جو قیادت ہے اس کو کم از کم علامتی طور پر یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ کے جو ٹیکس ہیں, ٹیکس پیئرس, آپ کے جو ٹیکس روپیز ہیں, اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کریں. اسی لیے میں نے جو ابھی نوٹس پڑھے ہماری کابینہ کے تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ. جب آمدنی نہیں بڑھ رہی تو اخراجات بڑھانے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے, اخلاقی حق نہیں ہے. میں نے کل پرسوں بھی یہ کہا کہ ہمارا جیسا ملک جو ہمارے ذرائع محدود ہیں, پھر ہم اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں, پھر ہم تو کہیں IMF یا کہیں قرضے شرزے جا کر لے لیتے ہیں. غریب آدمی کس کے پاس جائے گا, وہ کس سے قرضہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی IMF ورلڈ بینک نہیں ہے. جو بندہ 800 روپے میں 20 کلو کا آٹا لے رہا تھا, اگر اس کو 2500 اور 3000 روپے میں آٹا خریدے تو وہ کہاں سے لے گا؟ کون سا بینک دے گا اس کو؟ تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا. اب نظر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں, اور انہوں نے الیکشن کرانے کے حوالے سے پورا ایک شیڈیول اور ایک منطق پیش کیا ہے
کہ کیوں کب تک وہ حلقہ بندیاں کریں گے، پورا شیڈیول دیا ہوا ہے، وہ میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو بور نہیں کروں گا وہ ڈیٹیلز تاریخ دے کر، لیکن یہ ان کا کام ہے۔ اور یہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ معاملہ ایک حد تک سب جوڈس بھی ہے، کیونکہ ایک جماعت یا کچھ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی عدالت میں گئے ہوئے ہیں، یہ جو سینسس CCI نے جو کیا ہے، تو یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جو کہے گا، ملک کا آئین اور قانون جو کہے گا، اور جو عدالتیں کہیں گی، ان سب کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں، یہ ان کا، ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کل کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، تو ہم 1 گھنٹہ 1 منٹ اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ میرے پاس تو پتلی گلی کا راستہ ہے، ادھر سے آ کے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ طارق چند صاحب آگے۔ منسٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو پاپولر حکومت ہے PTI کی، اس کے بہت سے لوگ کے خلاف بہت سے مقدمات ہیں جو قید بھی ہیں، کچھ مقدمات ہیں سابق پرائم منسٹر کے خلاف جو کرپشن کے حوالے سے ہیں یا کرپشن کے الزامات ہیں جو کچھ میں قید بھی ہیں، کچھ مقدمات جو ہے 9 مئی کے بعد پر ہے کہ JITs بن گئی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، اسی طرح پر تحقیق بھی ہوگی۔ یہ دونوں طرح کے مقدمات ہیں، دونوں طرح کی کارروائیاں ہیں، اس پہ کیا ٹیکٹ حکومت ہے، اس کی کیا پالیسی ہوگی؟ ہارڈ کیا جائے گا، اس کو چلتے رہنے دیا جائے گا، اس پہ کیا پالیسی ہوگی؟ ہماری اس پہ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، قانونی تفتیشی ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اس میں کسی فریق کا رول ادا نہیں کریں گے، نہ ان کو ان کے جو کیسز ہیں ان کو تگڑا اور تیز کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں گے، نہ اس میں سلو ڈاؤن کریں گے، ہم اس کام سے باہر ہیں۔ صاحب خوشی کی بات ہے کہ ہمیں سے شخصیت ادھر بیٹھی ہے۔ سکھر میں ایک صحافی کا قتل ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے کیا اس کے اوپر اپڈیٹ کریں گے، اور جن لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہاسپٹلس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ اس کے اوپر دیکھیں۔ دوسرا جڑا والا کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کی بھی کوئی کیبنٹ کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، اور اس طرح کے واقعات روکنے کے حوالے سے، اور کیا وہ جہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں جب وہ بھی وزٹ کی جائیں، کیونکہ پہلے تو جو ایک ہاؤس جلا تھا ساری دنیا کو دکھایا گیا تھا عبرت کے نکال لی، تاکہ ان لوگوں کو بھی عبرت کے لیے وہ جگہ بھی دکھائی جائے کہ ہوا کیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو میں نے جو نوٹس پڑھے کابینہ کی اجلاس کے، اس میں اس کا ذکر تھا، اور جو وزیر اعظم صاحب اور جو کابینہ کے جو جذبات ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کیے۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور یہ پاکستانیوں کا ملک ہے، تمام پاکستانیوں کا، ان کا عقیدہ، ان کی زبان، ان کی نسل، ان کی جنس، ان کے خیالات، ان کے نظریات کچھ بھی ہوں، ان تمام شہریوں کو برابر انسانی حقوق حاصل ہیں، اور تمام عقائد کا احترام کرنا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس پر تمام لوگوں نے، تمام قائدین نے، تمام عمائدین نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل بھی اسی طرح سے دکھی ہے جس طرح سے میرا دکھی ہے، اور جس طرح سے جو متاثرین ہیں ان کا دل دکھی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ جو عدم برداشت اور نفرت کی یہ جو بھٹیاں چل رہی ہیں، یہ آج سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو میں یہاں پر آپ کو تاریخ پہ لیکچر نہیں دینا چاہتا، میں صرف یہی کہوں گا کہ جہاں قانون اور ریاست اور صوبائی اور سیکورٹی کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس میں آپ کا کردار، تعلیمی اداروں کا کردار زیادہ اہم ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ملک کے اندر جو ایک انسانیت ہے جو کہ ہمارے مذہب کا بھی بنیادی اصول ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، جو صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، تمام جو ماننے والے ہیں جو نہ ماننے والے ہیں کسی بھی مذہب کے، ان سب کا خدا ہے، ان سب کا احترام ہمارا فرض ہے۔ تو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی اور بلا تخصیص، میرے خیال میں پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ویسے تو لا اینڈ آرڈر صوبائی ایک سبجیکٹ ہے، لیکن دوسرے جو آپ نے دیکھا کہ پیراملٹری فورسز بھی حرکت میں آئیں، آرمی چیف نے بھی اس پر ایک بیان دیا، یہ ہم سب لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارا ملک ہے، تو ہمارا کام ہے کہ جو یہ نفرت کے جو لاوے ابل رہے ہیں ان کو ختم کریں، اور میڈیا کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے ڈراموں میں، اپنے میوزک میں، اپنی شاعری میں وہ ماحول پیدا کریں جو روکے لوگوں کو۔ ہر کام صرف ڈنڈے سے ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کے دل کے اندر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ جو میرے ساتھ جو بھائی بیٹھا ہے اس کا رنگ کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو میرے ہیں، تب یہ ملک مضبوط ہوگا۔ اچھا، میں ویسے ایک تجویز دوں گا مستقبل کے لیے، یہ جو ہمارے ہاں جب بھی ہم پریس سٹاپ کرتے ہیں اور 50 لوگ بڑ بڑ ڈٹ 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 کرتے ہیں نا، اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز میں زیادہ گھن گرج ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے، بہت سارے میری جیسے نحیف آواز والے پیچھے رہ جاتے ہیں، خواتین پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آئندہ ہم یہ کریں گے کہ جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، ہم کس سے کہیں بھائی جس نے سوال کرنا وہ اپنا نام لکھ دے اس میں، اور ایک ترتیب بنا دیں گے، اور ہم اس ترتیب کے ساتھ کہیں گے جی اب فلاں اب فلاں اب فلاں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور ہر ایک کو موقع ملے۔ جی فرمائیے۔ جی ادا جی ادا جی جی مجھے بہت افسوس ہے اور میرے پاس تمام حقائق نہیں ہیں، لیکن آپ جیسے آپ کا دل دکھی ہے میرا بھی یہی اسی طرح سے دکھی ہے۔ جو بھی متعلقہ حکام ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے، اور آپ کے وزیر اطلاعات ہونے کے حوالے سے یہ میری زیادہ ذمہ داری ہے۔ آپ جو بھی حکم کریں گے، جو تجاویز دیں گے، جو بھی قابل عمل ہوں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ سپورٹ کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ دوسرا آپ نے روزمرہ کے جو امور ہیں فوراً آپ نے جو باتیں کی ہیں کچھ اس مینڈیٹ سے مجھے زیادہ لگا، اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ایکسپینڈیچر کٹ کرنے کی تو نگران حکومت جو 90 دن کے لیے ہے 10 وزیروں سے بھی چلتی تھی، کل ہی پہلے دن 24 وزراء آ گئے، بعض جو ڈویژن ہے کے 3 وزیروں نے بھی کہا، اور پرائم منسٹر سے کل ہماری جب بات ہوئی ادھر تو وہ کہہ رہے تھے مزید لوگ بھی آئیں گے، تو ایکسپینڈیچر آپ کیسے کٹ کریں گے؟ کوئی طریقہ کار بتایا ہے؟ اور مینڈیٹ آپ کا جو ہے روزمرہ کے امور اس میں آپ کو کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں، معاشی بحالی کی اور باقی چیزیں بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ ہم نے قوم کو کس طریقے سے ان کا جو بڑھانا ہے، ذہن کو چینج کرنا ہے، تو یہ مینڈیٹ پہ آتے ہیں نگران سیٹل کے یہ وہ اس قسم کے جو مینڈیٹ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے وہ تو الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور روزمرہ کے امور میں الیکشنز 90 دن میں ہوں گے یا 95 دنوں میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے، میری اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں ہے، نہ اس حکومت کی کوئی رائے ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، وہ جتنے دنوں میں کرائیں گے، ہماری ذمہ داری ان کی مدد کرنا ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، ان کے خیال میں یہ 90 دن بنتا ہے، کچھ کا خیال کچھ ہے، ڈیلیمیٹیشن کا ایک الیکشن کمیشن کا اپنا ایک ریشنل ہے۔ ہم اس میدان میں نہیں ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے
وہ کہیں گے کہ جی ہم کل کرا رہے ہیں تو ہم الیکشن کرا کے اقتدار جو منتخب نمائندے ان کو دے کر چلے جائیں گے. لیکن یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور جب تک ہم ہیں ہماری کچھ ذمہ داری ہے. بنیادی ذمہ داری ایک لا اینڈ آرڈر کی ہے تمام نگران حکومتوں کی, صرف وفاقی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم دیوالیاپن میں جاتے جاتے بچے ہیں, بڑی مشکل میں ہیں ڈیفالٹ سے بچنے میں. تو ہم یہ ہرگز اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کریں گے کہ ملک معاشی طور پر مزید ری اسٹیبلائز ہو. میری معلومات کے مطابق 16 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے. کچھ ایک ہاتھ میں میری جتنی انگلیاں ہیں ان سے کم مشیر اور معاونین ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا موازنہ پچھلی 2 حکومتوں کی سائز سے کریں تو میرے خیال میں آپ خود انصاف کریں گے کہ اس کے مقابلے پر بہت کم ہے. دوسری چیز میں خاصے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر ارکان کا تعلق ان کے اپنے شعبے سے ہے. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ سرجن جنرل بنا لیں تو پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے متعلقہ شعبے سے ہیں. سولنگی صاحب, قربان بلوچ ہوں میں آواز ٹی وی سے. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جو بھی تجاویز آئیں گی نگران حکومت اس پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. دوسرا حکم آئین کا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانی ہے. اگر نگران حکومت یہ نہیں کرتی تو یہ آئین سے نافی نہیں ہوگی. ہمارے پاس تحریری آئین بھی موجود ہے اور خوش قسمتی سے وہ ادارے بھی موجود ہیں جو اس آئین پر عمل درآمد کراتے ہیں. اگر کل یہ فیصلہ ہوگا کہ فلاں دنوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں اور فلاں تاریخ کو ہوں گے اور ایسا حکم الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا تو الیکشن کمیشن جو ہمیں کہے گا ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. خالد محمود ایکسپریس. نبی صاحب, آج مجموعی طور پر کیبنٹ میں کیا ہوا کہ پاکستان کو کون سا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے جس کو اس کیبنٹ نے حل کرنا ہے؟ دوسرا, آپ اسیسمنٹ کریں گے کہ کیا اس کیبنٹ میں ایسی کیپیسٹی موجود ہے کہ جو ان کی حالات ہیں ان کو ٹھیک کر پائیں گے؟ میں آپ کے آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. میرے خیال میں نے آج اپنے دائیں بائیں اور اپنے آمنے سامنے لوگوں کو دیکھا جو اس کابینہ کے اندر ہیں. مجھے تو یہ بہت ہی اچھے قابل پروفیشنل لوگ لگے. لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. اب میں یہاں پر بلند بانگ دعوے کروں لیکن میرا عمل اس سے مختلف ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ مجھے جج کریں گے, ہماری کابینہ کو جج کریں گے, ہمارے وزیر اعظم کو جج کریں گے ان کے اعمال سے, ان کے کام سے. ہمارا کام بولے گا. میں کتنی بھی اپنی خود تعریفی کروں لیکن اگر if my words don't meet my actions it will be meaningless. باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو بنیادی چیلنجز ہیں, معاشی عدم استحکام سے ملک کو بچانا, جو پچھلی جو حکومت جو بنیادی فیصلے کر گئی ہے اس سے پہلو تہی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. ہم اکنامک یا پولیٹیکل ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو ہم اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے. خاتون پیچھے, یہ مائک خاتون کو دے دیں کیونکہ ابھی تک خواتین آئی نہیں ہیں. میرے خیال میں آپ تھوڑی سا دل بڑا کریں اس کے بعد آپ کے پاس آ جائیں. جی تھینک یو سر. میں آپ سے 2 سوالات. پہلا سوال یہ کہ کیونکہ ماضی میں آپ خود بدترین سینسرشپ کا شکار رہے ہیں اور کچھ دن پہلے چند صحافیوں کے نام ٹی وی پر چل رہے تھے کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پہ آئیں پاکستان میں, تو کیا آپ کے دور میں سینسرشپ والے صحافیوں کا حالات اس میں کوئی
कोई बेहतरी आएगी, चाहे वो 6 माह तक ही है या उससे भी आगे चला जाता है। दूसरा सवाल मेरा है कि जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ गए थे तो उनकी पार्लियामान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक तकरीर गर्दिश कर रही थी जिसमें उनकी सोच की अक्कासी नजर आई थी। तो आप ये बताइए कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं, तो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो रियासत की पॉलिसी है क्या उसमें कोई आपके होते हुए तब्दीली आएगी या फिर वो वही रहेगी जिसकी जो हमें वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे निगरान उनकी सोच में नजर आ रही है? क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमने ये देखा कि आपको हमने हमेशा आइन कानून और जमहूरियत की पासदारी करते और वो भी सबक हमें पढ़ाते हुए देखा है और सुना है, तो इन 2 चीज़ों के हवाले से मैं ज़ाती तौर पर भी और हमारी काबीना सेंसरशिप पे उसका कोई ईमान नहीं है। मेरे इल्म में है कि पेमरा ने एक डायरेक्टिव जारी किया था, कुछ लोगों के उसमें नाम हैं। ज़्यादातर ये वो अफराद हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है। पेमरा बराह रास्त मेरे ज़ेर निगरानी नहीं आता और शायद मैं उनको कोई अहकामात जारी नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारी ही हुकूमत का एक इदारा है, तो मैं ज़रा इस पर कुछ मालूमात लूँगा कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है। लेकिन पेमरा के पहले भी बहुत सारे अहकामात आए हैं और कई अहकामात जो हैं वो अदालतों में चैलेंज हुए हैं और अदालतों ने उन अहकामात को, जिन अहकामात को अदालतों ने गैर कानूनी समझा है, उनको ख़त्म कराया है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जो मुल्क का जो कानून है उसको सब फॉलो करेंगे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं या वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने वज़ीर या वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले क्या कुछ कहा था, तो उस वक्त उनकी हैसियत और थी। जब आप हल्फ उठा लेते हैं मुल्क के आइन और कानून का, तो फिर आप उसके पासदार हैं। अगर आप मुझे बताएंगे कि वज़ीर बनने से पहले किसी ख़ास जमात या उसके ख़ास रहनुमाओं के बारे में मेरे रंगीन ख़यालात क्या थे, तो शायद मेरे लिए उनका दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ और एक ज़िम्मेदार ओहदे पर अब फायज़ हूँ। मैंने हल्फ उठाया है, इसलिए मुझसे किसी गैर ज़िम्मेदार बयान या कदम की तवक्को न रखी जाए। जी फरमाइए। मिनिस्टर साहब, पहले तो कांग्रेचुलेशन यू आर सिटिंग हियर एज अ मिनिस्टर। नंबर 1, ये अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम पेट्रोल सस्ता लेकर या महंगा लेकर सस्ता नहीं बेच सकते, तो काइंडली आप हमें थोड़ा सा बताने के साथ फरमाएंगे कि हम किस कीमत पे पेट्रोल ले रहे हैं और किस कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। और नंबर 2, मिसिंग पर्सन के हवाले से भी बहन हमारी ने एक सवाल किया, तो कितने मिसिंग पर्सन अभी तक हैं जो जिनकी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, मिसिंग पर्सनस की जो फिगर्स है उसके बारे में, और दूसरा सवाल था आपका कीमतों के हवाले से। मुझे ये मालूम है, जो मैंने आपको बताया, कि जो कीमतों का जो फ़र्क आया है पिछले 15 दिन का, उसके तहत ये कीमतें तब्दील की गई हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये भी है कि जो पिछले 15 दिनों में हमारे रुपए की बेकदरी हुई है, डिवैल्यूएशन हुई है, उसका भी एक इम्पैक्ट है इस फैसले पर। जो एग्जैक्ट जो एदाद शुमार हैं वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये दोनों जो है वो ट्वीट कर दूंगा या प्रेस रिलीज के तहत जो है वो आपको ये मालूमात हम दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन एहसास सिंह सामान्य से ये बताइएगा कि जैसा कि आपने भी कहा और आइन में भी वाज़ेह है कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसका बेसिक जो काम है वो आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, जिसके लिए मीडिया का भी एक आज़ादाना
جو کردار ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے. گزشتہ دونوں ادوار میں ہم نے دیکھا کہ جو بات ہوتی رہی ہے کہ حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ میڈیا کے لیے بڑی اچھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جب حکومت میں آتی ہے تو اس کی بھی وہی پالیسیز ہوتی ہیں کہ میڈیا پر پابندیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے دیگر اقدامات بھی. ایک تو یہ بتائیں کہ نگران حکومت کی میڈیا کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی؟ بالکل سبھی جو قومی اسمبلی نے اور اس کے بعد وہ باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر گیا. پیمرا ترمیمی بل 2023 منظور ہوا جس پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی چیلنجز ہوں گے موجودہ حکومت کو. ایک تو اس حوالے سے اپنی جو پوزیشن ہے وہ بتا دیں کہ کیا ہوگی. دوسرا، سابق حکومت کی جانب سے ایک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کی گئی تھی اور ایک ایپیکس کمیٹی جس کا آرمی چیف بھی حصہ ہے. تو یہ بتائیں کہ آج ایک نئی اقتصادی بحالی کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کیا وہ ایپیکس کمیٹی بدستور کام کرتی رہے گی یا کہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب یہ نئی کمیٹی جو ہے کام کرے گی؟ دیکھیں، جو پچھلی حکومت کے جو اہم معاشی فیصلے ہیں ان کا تسلسل جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے طور پر کوئی نئی پالیسی، کوئی نیا ڈائریکشن دے نہیں سکتے. جس کمیٹی کا ذکر کیا گیا یہ ہماری کیبنٹ کی اپنی کمیٹیز ہیں جو اصل جو پہلے سے ادارے موجود ہیں ان کی مدد کرنا ہے. ہم نے کوئی نئے ادارے قائم نہیں کرنے، جو ہیں ان کے تحت ہی ہم چلیں گے. ہم نے پہیہ ایجاد نہیں کرنا. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جبکہ جو وزیر اعظم کے بارے میں ہم نے جانا ہے وہ کیڈٹ کالج سے لے کر نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسٹیبلشمنٹ گریجویٹ ہے. ان کا ترجمان بننے کا عہدہ قبول کرنا مشکل فیصلہ تھا آپ کے لیے؟ سر ایک سوال لے لیجیے. انتظامیہ جو ہے پٹرول پچھلی دفعہ 272 جب ہوا اس سے پہلے بھی ہوا تھا، ریٹ بڑھا دیے گئے تھے. عام بندے کو جب پٹرول واپس کم کیا گیا 9 روپے تو کوئی سستا نہیں کیا گیا. ابھی دوبارہ 272 جب ہوا تو مہنگائی جو مارکیٹ کے اندر از خود مہنگائی کی جا رہی ہے اس کو موجودہ حکومت کیسے کنٹرول کرے گی؟ اس مافیا کو کیسے نکل ڈالی جائے گی؟ دیکھیں، میں کسی زمانے میں پرائمری اسکول میں بھی تھا، تو اس زمانے میں میری کیا حرکتیں تھیں اس کا جواب میں آج نہیں دے سکتا. آج میں نے آئین اور قانون کا حلف لیا ہے اور میری کچھ خاص ذمہ داریاں ہیں جو میں نے پہلے بیان کر دی. اس لیے میں ذمہ دار ہوں اس وقت تک جب میں نے حلف اٹھایا ہے اور جب تک میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلا نہیں جاتا. جب میں آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوں گا یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے، پھر میں بھی آپ ہی کی طرح سے سوال کروں گا. ہاں.